अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत कहफ का लफ्ज़ी तर्जुमा आयत मुबारका 5। मा लहुम बिही, मा नहीं, लहुम उन्हें, बिही इसका, मिन इल्म कोई इल्म नहीं है उन्हें इसका, वला और ना, ली आबाइहिम और ना ही उनके बाप दादा को, यानी कि उनके जो आबा व अजदाद हैं उन्हें भी इल्म नहीं है। काबूरत बड़ी है, कालिमाता बात, एक कलमा होता है, ये कालिमाता है, बड़ी बात है। तो तखरुजु निकलती है, बड़ी बात निकलती है, मिन अफवाहिहिम उनके मुंह से, मतलब उनके अपने ही मुंह से बड़ी बात निकलती है। इन यक़ूलू नहीं वो कहते, इल्ला काज़िबा सिवाय झूठ के, इल्ला मगर भी होता है, सिवाय भी होता है, काज़िबा झूठ। उनके ज़ुबान से बात तो बड़ी निकलती है लेकिन सिवाय झूठ के। नहीं इस बात का कोई इल्म उनको और ना ही उनके बाप दादा को। बहुत बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, वो सिर्फ झूठ ही कहते हैं। अल्लाह ताला ने वाज़िया फरमा दिया गया है कि उनके अक़वाल जो हैं वो इल्म के बग़ैर बेबुनियाद हैं। जो वो मुँह से कह रहे हैं वो बिल्कुल उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है, बल्कि ये क्या है जो हमने पहले भी पढ़ा कि क्या है ये उनके गुमां है, उनकी ख्वाहिशात नफ्स की ये जो बुनियाद है ना कि हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि हमारी ही अंदर से कोई नबी भेजे जाते। ये इनकी शुरू से ही कदूरतें हैं, वो अल्लाह ताला वो फरमा रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, कोई इल्म नहीं इनके पास और उनके आबाओ अजदाद बग़ैर इल्म के, बग़ैर दलील के महज़ झूठ पर अल्लाह की तरफ ये मुँह से जो भी बोल रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ जो झूठ बाँध रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो कभी कहते थे कि मुशरिक जो उनके 3 गिरोहों के बारे में बताया गया, मुशरिक कहते थे कि अल्लाह ताला की बेटियाँ हैं, यहूद कहते थे उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के बेटे हैं, ईसाई कहते थे कि मसीह अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के बेटे हैं। और ये यहूद और नसारा और मुशरिक ये सब मिलकर यही कुछ कहा करते थे। ये सिर्फ़ उनकी अपनी ज़ाती आरज़ुएँ हैं, जबकि इनके ऊपर जो कुरानी किताबें भेजी जाती थीं, तौरात में, ज़बूर में, इन चीज़ों में, इन किताबों में बार-बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाहे-बगाहे बशारतें दी गई हैं, लेकिन ये चाहते ही नहीं है मानना, तो इसमें किसका कसूर? इनका अपना ज़ाती कसूर है। लिहाजा मुशरिकों की जानब से बहुत बड़ा इल्ज़ाम, इससे बढ़ के और क्या बुरी बात हो सकती है कि अल्लाह की तरफ से औलाद को वो मंसूब कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत इनाम है ना, उसकी आयत मुबारका आप 21 को देखें, उसका मैं मानी पेश करती हूँ। उसके अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा और इससे बड़ा ज़ालिम और कौन होगा और अल्लाह ताला पर झूठ बांधे या इसकी आयत को झुटलाए, ज़ालिम यकीनन कामयाब नहीं होंगे। मतलब कि आपको सिर्फ ये एक जगह पे नहीं, इस तरह के झूठ बांधने वाले मामलात अलग-अलग सूरतों में भी मिलेंगे। अल्लाह की तरफ औलाद को मंसूब करना दरअसल उसकी ज़ात में तौबा इस्तग़फ़ार नक़्स निकालना है। अल्लाह की ज़ात में कोई नक़्स निकाल सकता है? ये जो है रबूबियत में मतलब शरीक अपने गैर अल्लाह को शरीक ठहरा लिया। शिर्क की बुनियाद पर तो फिर ईमान या दीन, हमारा दीन तो नहीं ना रखता। हमारा तो दीन क्या कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, कि आपने अहद कहना है। अल्लाह वाहिद है, ना उसने बेटा जना, ना कोई बेटा, ना बेटी, ना कोई चीज़, ना वो किसी का बाप है, ना बेटा है, ना ये इस तरह के फ़ज़ूल किस्म की बातें ज़हन में डालना, ये मुशरिकीन का ही काम था। आगे से अल्लाह ताला फरमाते हैं काबुरत कालिमातान तखरुजु मिन अफवाहिहिम। अब इस अफवाहिहिम को समझें कि बहुत बड़ी, बहुत ही बुरी
باتیں جو ہے ان کے منہ سے نکلتی ہیں، ان کے منہ سے نکلنے والی باتیں سراسر جھوٹ ہیں۔ اسی چیز کو ہم قرآن ہی کی دلیل سے دیکھتے ہیں۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر آپ 88 سے لے کے 85 تک کا پورا لفظی ترجمہ ہی پڑھ لیں، تفسیر میں اگر آپ نہ بھی جائیں، آپ اس کا لفظی ترجمہ ہی پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 88 سے لے کے 95 تک آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، بلا شبہ تم بڑی بھاری بات کو آئے ہو۔ مطلب اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ تم اتنی بڑی بھاری بات تم نے کہہ دی کہ رحمان مطلب اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اسے فرماتے ہیں اگلی آیت میں، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے۔ دیکھیں ہم نے اپنے منہ سے ہلا کر ایک لفظ کہہ دیا، توبہ استغفار توبہ استغفار، تو کیا ہے اس سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں۔ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ وہ تو خود خالق ہے بھائی، وہ تو خود پیدا کرنے والا ہے۔ جو خود بنانے والا ہو وہ خود اس کے انڈر تو نہیں ہو سکتا، امپاسبل سی بات ہے۔ آسمان اور زمین میں کوئی بھی ہے، میں نے بیچ میں اپنے بھی الفاظ استعمال کیے، آپ اس کا لفظی ترجمہ خود پڑھیے گا، رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آئے گا، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ہر ایک چیز کا یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے، اور اس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ اب اس بات کو سمجھے، سورۃ مریم کی بات کو، کہ یہاں پر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت مریم کو بھی کہا نا کہ نعوذ باللہ یہ بیٹی ہیں اور وہ بیٹا ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ماں ہیں، اور اس طرح کے معاملات جو کرسچینٹی کہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ہر چیز کو گن کر رکھا ہے۔ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَاذِبًا، وہ صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں، اس جھوٹ میں سچ کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح سے منتشر کرتے ہیں، آپ خود سوچیں کہ وہ ہمارے کیا سگے ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو میں روایت بتاتی ہوں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ۔ دیکھیں یہ کس قدر حدیث سے ثابت ہے کہ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تو یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بخاری کی روایت ہے، 4477، آپ خود بھی دیکھیے گا کہ 3 گناہوں کا ذکر جو انہوں نے پوچھا، ان میں سے سب سے پہلا گناہ کون سا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کی شریک ٹھہرانے کی بات کو تھوڑا سا یوں سمجھتے ہیں، آپ بتائیں کرسی کس چیز کے کام کے بیٹھنے کے کام آتی ہے؟ کرسی بیٹھنے کے کام آتی ہے نا، کس چیز کے کام آتی ہے؟ اگر میں کرسی کے اوپر جوتیاں رکھوں اور خود زمین پہ بیٹھ جاؤں تو یہ ظلم نہیں؟ اس کے علاوہ اب آپ سوچیں کہ کتابیں جو ہیں، جو ہم بکس پڑھتے ہیں، ان کتابوں کو ہم بستے میں ڈالنے کی بجائے کچن میں رکھنا شروع کر دیں، کچن سے لیں
اور وہاں سے اس کے رکھنا شروع کر دیں، یا آئل یا گھی کے ڈبوں کے ساتھ آپ رکھنا شروع کر دیں، تو یا یہ کتابوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال انسانی طریقے سے بتاتی ہوں۔ آپ پرندوں کے پر کاٹ دیں اور پرندوں کو آپ سب کو کاٹ کر قید بھی کر لیں، تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے نا۔ تو اسی طرح سے ظلم کی ڈیفینیشن کو آپ سمجھیں کہ کسی چیز کو اس کے اصلی حق پر نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ تو لا الہ ہے، وہ تو واحد ہے، آحد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ ہاں ہاں، تخلیق ضرور ہے، یہ ساری کائنات، آپ، میں، ہم سب تخلیق ہیں اس کو۔ پھر اس تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ کا سبحان اللہ کہ اس نے اپنی کیا کہتے ہیں روح پھونکی اور ہمارے وجود کو ایک وجود دیا۔ لیکن نعوذ باللہ جننا ایک الگ، ایک مائیں، میرا مطلب ہے 1 منٹ میں میری بات سمجھ رہی ہوں گی، جننا ایک اور چیز بات ہے۔ آپ نے کھانا بنایا، روٹی بنائی، چیزیں بنائی، ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ جننا مطلب آپ نے اس کے بدن سے پیدا کیا، تو اس ڈفرینس کو سمجھیں۔ جبکہ یہود، کفار، مشرکین یہ کیا ورگلاتے تھے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ فلاں فلاں جو ہے ہمارے پیغمبر ہیں، یہ فلاں بیٹے ہیں، یہ بیٹیاں ہیں۔ ایون کہ انہوں نے تو فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا، فرشتوں کو بھی کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ آپ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بغیر علم کے، جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا، ان کو علم ہی نہیں ہے نا، جن کو علم نہیں دیا گیا، بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا ممنوع اور باطل ہے۔ اور پھر دوسرے مرحلے میں، اسی آیت کے دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی قبیح قول ہے، فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم۔ پھر تیسرے مرتبے پر فرمایا یہ محض جھوٹ ہے اور صدق کے بالکل ہی منافی ہے۔ دیکھیں بغیر علم کیوں کہا گیا یہاں پہ؟ یہود جو تھے، جتنا اب تک میں پڑھ چکی ہوں ان کے علماء، ان کے راہبر جو تھے، جو ان کے جگہ تھی، یہ اپنے جو بکس تھیں جن کے اندر بشارت تھی، یا انہوں نے اپنی زبور کے اندر، تورات کے اندر خود ترمیمیں کر دی، صفحے پھاڑ دیے، ان کو شہید ہی کر دیا، دفنا دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی سگی اولاد کو بھی جانشینی ضرور دی، لیکن ان کو یہ علم نہیں دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اب قرآن، اس کے بعد قرآن تو نہیں لفظ، مگر اس کے بعد اللہ کی وصیحت اور نصیحت جو آئے اسے منسوب کرو، اس کو بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ، لیکن نہ، اب آپ کے گھر کوئی چیز آئی، اگر آپ کو پتہ ہی نہ کوئی دے، علم ہی نہ کوئی دے، اندر ہی اندر وہ ختم کر دی جائے، جلا دی جائے، پھاڑ دی جائے، گما دی جائے، آپ کو جب اس چیز کا علم ہی نہیں ہے تو آپ نے خالی ہوا میں جھنڈے لہرانے ہیں نا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بے بنیاد باتیں ہیں، چونکہ ان کے آباء و اجداد تک بھی اس کو نہیں جانتے، تو یہ بنیاد انہوں نے خود سے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کم بیشی سے بچائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔